Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 24 of the Distributed Database Management System course. In this part of our course, we are basically doing different experiments regarding the implementation of the distributed databases. So you can say that we are basically playing with the technology in this part of our course. As I told in the previous lecture, that the first 20 lectures were dedicated to basically the basics and the design issues of the distributed databases. And the next 5 lectures, out of which we are doing the fourth one, they are dedicated to the technological treatment of the distributed databases. From the last 3 lectures, we have been studying the replication. And replication is a general concept that is very common, very important in the database world. But we studied replication in particular in context of the SQL Server. And in the previous lecture, I also showed you that how can we implement a heterogeneous environment. Heterogeneous in the sense that we have got different DBMSs, and then we can implement our distributed database environment on different databases. For example, in the previous lecture, what we did, we implemented our replication on SQL Server and Oracle. So we were basically controlling the replication. We were doing the replication from the SQL Server, but one of the server or one of the node, it contained the Oracle rather than the SQL Server. So the point is, in the real life environment, you may face so many different scenarios that are perhaps difficult to cover all of them in this course. Rather, it would require an entire course to just mention those different scenarios. And we studied in the very beginning that when we say the distributed database system environment, distributed databases, that involves the concepts of the databases, the distributed computation, and also the networks. So when I say there are so many different scenarios, it means that in the real world, you may face so many different situations where you will have to implement the distributed databases. The approach that we have adopted in this course is that we started from a very simple situation. I told you in the previous lectures that we are implementing the distributed database environment on a single PC, although it is very contradictory saying that distributed environment on a single PC, but again, for the sake of simplicity, I started from there. And as the next step, now we are going to implement that thing on a LAN environment, local area network environment, and later we will move to an environment where we will have the WAN environment. Okay. So from the previous 3 lectures, we were discussing the replication, and we studied that there are different forms of replication that are supported by the SQL Server, and the most basic of them is the snapshot replication. And the significance of the snapshot replication is that it in itself is a type of replication, one, and secondly, the snapshot is used in all type of replication. So it is sort of a significant type of replication. In today's lecture, rather than continuing with the replication, we step back a bit and then we move towards the fragmentation. You know that in the I think 14th to 20th lecture, we have been discussing the fragmentation, and we have studied different types of fragmentations. And you must remember that there were horizontal fragmentation, and in the horizontal fragmentation we had the primary horizontal fragmentation and the derived horizontal fragmentation. And the other type of fragmentation that we studied is the vertical fragmentation, and there we studied that vertical fragmentation is much more complex as compared to the horizontal fragmentation. So today we are moving our experiments toward the fragmentation, and after this we will again do the remaining types of replication. So today our lecture will start from the fragmentation, from the implementation of a fragmentation. I mean,
the technological treatment of the fragmentation, because so far we have been discussing the fragmentation from the theoretical point of view, but today we will implement it in SQL Server. So let's start today's lecture. We know that there are different types of fragmentation as I have just mentioned, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے ظاہر ہے کہ جو کہنا چاہیے کہ سب سے سمپل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ ٹائپ ہے جو کہ شاید سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے ریئل لائف سچویشنز میں، وہ ہے پرائمری ہارزنٹل فریگمنٹیشن. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پرائمری ہارزنٹل فریگمنٹیشن کی، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیم ٹیبل کو اکراس روز ہم نے اس کو سپلٹ کرنا ہے انٹو ڈفرنٹ فریگمنٹس. یہ بیسک آئیڈیا ہے ہارزنٹل فریگمنٹیشن کا. اب ظاہر ہے کہ جس وقت ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ واٹ از اے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن، تو ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہم نے کہا تھا کہ اسکیما ڈیزائن، جس میں کہ آپ ڈیٹا بیس اسکیما ڈیزائن کرتے ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس کا، یہ اس کا ایک فیز ہے. اور یہ وہ فیز ہے جو کہ کامن ہے ایون جو سینٹرلائزڈ ہمارے ڈیٹا بیسز ہیں یا جو نان ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیسز ہیں، ان میں بھی یہ جو فیز ہے یہ انوالو ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک فیز جو ہے وہ تو ہے اسکیما ڈیزائن کا، جو کہ ظاہر ہے کامن ہے تمام طرح کے سینیریوز میں، تمام طرح کے سچویشنز میں. اور دوسرا ہے اسکیما ڈسٹریبیوشن کا. اور ظاہر ہے کہ اسکیما ڈسٹریبیوشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ کس بیسس پہ وی آر گوئنگ ٹو فریگمنٹ آر اسکیما آر ٹیبلس، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس میں کس جگہ پہ ہم نے جو ڈیٹا کو فریگمنٹ کریں گے اس کو پلیس کرنا ہے. اور اس طرح کی تمام باتیں جو ہیں وہ اس کے جو ڈسٹریبیوشن ڈیزائن ہے اس کا پارٹ ہے. تو ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ جو اسکیما ڈیزائن فیز ہے ہم اس سے گزر چکے ہیں اینڈ وی ہیو ڈیزائن دا اسکیما. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جو نیکسٹ فیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں اسکیما ڈسٹریبیوشن کی، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ فرام گیدرنگ دا سمپل پریڈیکیٹس. اور سمپل پریڈیکیٹس کی شکل وہی ہوتی ہے کہ ایٹریبیوٹ از اکول ٹو ویلیو. اور یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جس آرگنائزیشن میں ہم یہ اپنا سسٹم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس آرگنائزیشن کے جو یوزرز ہیں ان کی جب ریکوائرمنٹ ہم گیدر کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ یوزر گروپس ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں سمپل پریڈیکیٹس. The point is, different user groups, they might have their requirements regarding the same table but different predicates. مثال کے طور پہ ایک اگر ہم بات کرتے ہیں امپلائیز کی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک یوزر گروپ یہ کہے گی مجھے ڈیزگنیشن وائز جو ہے وہ امپلائیز جو ہیں وہ چاہیے. ایک اپلیکیشن یہ کہتی ہے، یا یہ کہیں کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر سائٹ کے اوپر جو کیوریز ہیں وہ زیادہ تر بیس کرتی ہیں امپلائی کی ڈیزگنیشن کے اوپر. اور اسی طرح لیٹس سے ایک اور سائٹ ہے، وہاں سے یہ کیوریز امپلائی کے ٹیبل کے اوپر ہی آتی ہیں، لیٹس سے وہ بیس کرتی ہیں اس کی کوالیفیکیشن یا لیٹس سے سیلری کے اوپر. اب یہ بیسیکلی سمپل پریڈیکیٹس ہیں اور دیٹ کنسرن دا سیم ٹیبل. ڈفرنٹ یوزر گروپس فرام ڈفرنٹ لوکیشنز، ڈفرنٹ نوڈس، اور ان کی جو سمپل پریڈیکیٹ ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام ایچ ادر بٹ آن دا سیم ٹیبل. اس کے بیسس پہ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے پوری ایک اسکیم پڑھی تھی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہمارے جو من ٹرم پریڈیکیٹس ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی. تو من ٹرم پریڈیکیٹ ہم نے ڈیفائن کر لیے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ گاٹ ناؤ سیٹ آف من ٹرم پریڈیکیٹس کے جس کے بیسس کے اوپر ہم نے اس ٹیبل کو فریگمنٹ کرنا ہے. یہ تمام وہ یعنی کام ہے جو کہ ہم اس جو پریکٹیکل ہے جو ہم امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ تمام ہوم ورک کیا ہوا ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ the things in computers, but I'm sure that it is applicable in almost all technical things. کہ before jumping to the technology, before jumping to the experiments, you must do the homework first. اس ہوم ورک کے بغیر دیکھیے، خاص طور پہ جب جو ریئل لائف سسٹم ہے، جو نسبتاً بڑے سسٹم ہیں، وہ الٹیمیٹلی ایک کمپلیکس انوائرمنٹ کو جنریٹ کرتے ہیں، وہ ایک کمپلیکس انوائرمنٹ بنتی ہے.
اور اس میں اگر آپ اپنے ڈیزائن ڈیسیشنز کے بارے میں بالکل کلیئر نہیں ہیں، آپ نے کس اسٹیج پہ کیا کرنا ہے اور یہ کیوں کیا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر اسٹیج کے اوپر یو ہیو گاٹ ڈفرنٹ آپشنس. ایز اے ٹیکنیکل پرسن آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اسٹرانگ ٹیکنیکل جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میری مرضی بس میں نے کہہ دیا. دس از ناٹ جسٹیفیکیشن. بات یہ کہ اف یو آر ٹیکنیکل پرسن، تو اگر آپ نے ایک آپشن کو سلیکٹ کیا ہے تو یو مسٹ ہیو دا جسٹیفیکیشن کہ یہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ جو انوائرمنٹ، جو سینیریو جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کو یہ سوٹ کرتا ہو. چنانچہ یہ اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فریگمنٹیشن تو آپ ڈی بی ایم ایس جو آج کل کے ماڈرن ڈی بی ایم ایس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کر ہی لیں گے، لیکن جو پراپر فنکشننگ ہے اس کی، کہ جس سے کہ آپ کہہ سکیں کہ میرا ایک جو ڈیزائن ہے یا جو میری امپلیمنٹیشن ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجیکلی اس کو صحیح امپلیمنٹ کرنا تو اپنی جگہ ضروری ہے سو ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آپ نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے، یعنی اسکیما ڈیزائن کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن ڈیزائن کی، تو اس میں یہ تمام جو ڈیسیشنز ہیں کہ کیا آپ کے سمپل پریڈیکیٹس ہیں، کیا آپ کے منٹم پریڈیکیٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ فریگمنٹس ڈیفائن کر رہے ہیں ان کی لوکیشن کیا ہوگی. یہ سارا ہوم ورک ہے آپ کا. دس از امپورٹنٹ، دس از کریٹیکل. اس میں اگر آپ نے غلطی کر لی یا اس میں آپ نے اگر صحیح فیصلہ نہ کیا تو جو آپ کی الٹیمیٹ امپلیمنٹیشن ہوگی وہ آپ کو صحیح آؤٹ پٹ یا صحیح ایفیشینٹ انوائرمنٹ نہیں دے گی. تو سپوزنگلی کہ ہم نے سارا جو ہوم ورک ہے، جو ہمارا سارا ڈیزائن تھا وہ کر لیا ہوا، اور فرض کریں اس میں اگر آپ کو کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہے یا بھول رہی ہے تو آپ جو ہمارے لیکچرز ہیں لائک 14 سے لے کے جو 20 تک کے لیکچرز ہیں، بلکہ اگر آپ پی ایچ ایف کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے لیکچر نمبر 15 16 17 جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے بالخصوص جو ہے پی ایچ ایف کو ڈسکس کیا. اب اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم واپس جاتے ہیں اپنی بینک کی ایگزامپل کے ساتھ، کہ جو ہم بالخصوص پی ایچ ایف کے دوران پڑھتے رہے تھے. ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ایک بینک ہے، جیسے ایک پاکستانی بینک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو برانچز ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں، اور دے ڈیسائڈ ٹو امپلیمنٹ، دے ڈونٹ ڈیسائڈ، دیئر ٹیکنیکل مین، دیئر ڈی بی اے سجیسٹ دیم کہ وی شوڈ ہیو اے ڈسٹریبیوٹیڈ بیس انوائرمنٹ. کیوں کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سینٹرلائزڈ پہ ڈپینڈنس نہیں ہوتی، اور ایک جگہ پہ وہ زیادہ ٹریفک نہیں ہوتی، اور لوکل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائٹس ہیں اس پہ لوکل زیادہ ایکسیسز ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو اے کنسالیڈیٹڈ ایکسیس تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس فریگمنٹ سے لے سکتے ہیں. تو یہ سب چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. اوکے. اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کے اینالسٹ تھے، جو آپ کے ایڈوائزر تھے، دے ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ پلیس 2 سرورس فار آل دا بینکس ان پاکستان. اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سرور وی پلیس ان پشاور اور دوسرا پلیس کرتے ہیں کوئٹہ میں. تو مطلب ایک اس کی لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ ٹو ایکسٹریمنٹ پہ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو اس طرح سے کہیں کہ درمیان سے ہمیں کوئی ایریا سلیکٹ کر لیں تو اس کا ایک سائڈ کے جو تمام یوزرز ہیں آپ ایریا وائز کر لیجئے یا نمبر آف یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے کر لیجئے، لیکن بہرحال ایک سائڈ کے یوزرز جو ہیں ان کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا پشاور کے سرور پہ پڑا ہوا ہے، اور دوسرا جو اینڈ ہے پاکستان کا، جو لوور سائڈ ہے پاکستان کی، اس کے جو تمام برانچز ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کوئٹہ کا جو سرور ہے وہاں پڑا ہوا ہے، اور یہ دونوں پھر آپس میں لنکڈ ہیں. تو اس میں ہم بالخصوص بات کرتے ہیں ایک ٹیبل کی، اور وہ ٹیبل ہم کہتے ہیں کہ کسٹمر کا ہے، جس میں کہ انہوں نے جو بینک ہے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا ڈیٹا پلیس کیا ہوا. اس ٹیبل کا چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ایریا وائز سلیکٹ کرنا ہے اس کو یا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، چنانچہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کرنی ہے. اوکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ بینک ہماری آرگنائزیشن ہے، 2 ہمارے سرورز ہیں، ایک کوئٹہ میں ایک پشاور میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں جو کلائنٹ کا یا ہمارے پاس کسٹمرز کا ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، اس کو ہم ہاریزونٹل یا پرائمری ہاریزونٹلی فریگمنٹیشن ہم اس سے کر رہے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹیکنالوجیکل ٹریٹمنٹ کی، تو اس کا یہ ہوگا کہ جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا ڈی بی اے ہے یا جو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈی بی اے ہے، وہ سب سے پہلے سیکول سرور کے اندر جو آپ کا انٹرپرائز مینیجر ہے اس کے اندر یہ ان دونوں سرورز کو رجسٹر کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہم یعنی آل دو کہ ہم بات تو کر رہے ہیں اپنا کوئٹہ اور پشاور کی،
لیکن اگین اس کو سمپل کرنے کے لیے ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لین کے اوپر ایک سنگل لوکل ایریا نیٹورک کے اوپر ہمارے پاس دو سرورز ہیں، اور دونوں کے اوپر جب آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہے ونڈوز سرور 2000 یا کوئی سا بھی ونڈوز کا سرور، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیکول سرور کی تو اس کا انٹرپرائز مینیجر جو اس کا ایڈیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارے پاس گیون سچویشن ہے. اب آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے یعنی چونکہ وہ ایک لین کے اوپر ہے تو اگر آپ جس پی سی کے اوپر اس کو دونوں کو رجسٹر کریں گے تو آپ کو جو انٹرپرائز مینیجر ہے دونوں کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ان دونوں کو رجسٹر کر لیا، اور آپ کو اسی طریقے سے نظر آئیں گے جس طریقے سے آپ نے پچھلے جب اپلیکیشن کی ہم نے اگزامپل کی تھی اس میں جیسے آپ نے دیکھا تھا، یہ آپ کو اس طرح سے دونوں انسٹنسز جو ہے سیکول سرور کے دونوں نظر آ رہے ہوں گے، جو کہ ان میں سے ایک پشاور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ایک کوئٹہ. اب یہ ہم کریں گے کہ اب دونوں ظاہر ہے کہ چونکہ دا ڈیٹا بیس بلانگس ٹو دا سیم آرگنائزیشن، تو ظاہر ہے کہ جو اس کا اسٹرکچر ہوگا وہ بالکل سیم ہوگا. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کیونکہ آپ کے پاس جو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ہے وہ دیٹ از اونڈ بائی اے سنگل آرگنائزیشن ان جنرل، تو اس میں کیا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو آپ چیز اگر پی ایچ ایف کر رہے ہیں تو اس کا جو اسٹرکچر ہوگا along all the sites وہ سیم ہوگا. ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بینک کے نام سے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کیا سیکول سرور کے اندر، اور اس میں ہم نے ایک ریلیشن کریٹ کیا نارمل بیس ٹیبل جسے کہتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے رکھا کسٹ کوئٹہ اینڈ کسٹ پشاور، یعنی وہ یہ شو کر رہا ہے کہ کوئٹہ کے کسٹمر اور پشاور کے کسٹمر. اب ظاہر ہے کہ آپ جیسے دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ساتھ آپ کے سامنے جو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں ہم نے جو پشاور کے کسٹمر ہیں ان کا ٹیبل کریٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے فی الحال جو ہے وہ 4 ایٹریبیوٹس انکلوڈ کیے ہوئے ہیں. ان میں سے کسٹمر آئی ڈی، کسٹمر نیم، کسٹمر بیلنس اور کسٹمر ایریا. ایریا یہ شو کر رہا ہے کہ وہ کس ایریا سے ہے. ایریا سے مراد یہ ہے کہ یا وہ پشاور سے ہے، مطلب جو اس کی اپنی لوکیشن ہے جس جگہ پہ رہنے والا. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ تو لاہور کا ہے، لیکن جب ہم اس کو ڈیٹا بیس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، اپنی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے ریفرنس سے دیکھیں گے، تو ہم کہیں گے چونکہ پشاور کی برانچز کا ڈیٹا جو ہے وہ جانا ہے پشاور میں، سوری جو لاہور کی برانچز ہیں ان کا ڈیٹا جانا ہے پشاور کے سرور میں، تو پشاور کی ڈیٹا بیس میں. چنانچہ ہم ان کی جو کسٹمر ایریا کی بات کر رہے ہیں وہ ناٹ ود ریفرنس ٹو دا کسٹمر لوکیشن، بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا اسٹوریج کے پوائنٹ آف ویو سے، ہماری اس آرگنائزیشن کی ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، ایون وہ اگر لاہور کا بھی ہے، لیٹس سے وہ راولپنڈی کا بھی ہے، تو اس کی ڈیٹا بیس میں پلیسمنٹ کے لحاظ سے وی ول سے کہ اٹ بلانگس ٹو پشاور. لائک فرض کریں اسی طرح کوئی یوزر ہے جس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سکھر کی کسی برانچ کے اندر ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیٹ یوزر بلانگس ٹو کوئٹہ، بٹ اگین فزیکلی وہ سکھر کا رہنے والا ہے یا وہ برانچ جو وہ سکھر میں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا جو کوئٹہ کا سیکول سرور ہے اس میں جانا ہے، اس لیے ہم جو اس کا کسٹمر ایریا ہے وہاں ہم اسٹور کر دیں گے کوئٹہ. اوکے اب یہ ہم نے ٹیبل کریٹ کر لیا. آپ نے اپنے سامنے دیکھا آپ نے کہ ہم وہ ایس کیو کی کمانڈ تھی جس کے ذریعے کہ ہم نے پشاور کا جو ہمارا ڈیٹا بیس تھا وہاں پہ ہم نے ٹیبل کریٹ کر دیا. اور دیکھیے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فریگمنٹیشن، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹیبل کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ یہ میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو فریگمنٹیشن ہے یا فریگمنٹ ہے، فریگمنٹ یا پارٹیشن، دس از بینگ کالڈ ان دا کانٹیکسٹ آف دس ایپلیکیشن. یہ ایپلیکیشن اس کو جو ہے نا فریگمنٹ یا پارٹیشن ڈکلیئر کر رہی ہے. ادروائز اگر آپ اس کو اس ڈی بی ایم ایس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جس ڈی بی ایم ایس میں وہ کریٹ ہو رہا ہے، تو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو اٹ از جسٹ لائک اے نارمل بیس ٹیبل. چنانچہ آپ نے کوئی ابھی یعنی انوکھی چیز نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے صرف یہ کام کیا ہے کہ آپ نے دونوں ڈیٹا بیسز میں جا کے یعنی ادھر کوئٹہ میں اور ادھر پشاور میں آپ نے 2 ٹیبلز کریٹ کر دیے، اور ہم نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک کا نام رکھ دیا ہے کسٹ پشاور اور ایک کا نام رکھ دیا کسٹ کوئٹہ، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اس وقت جس ٹیبل کی بات کر رہے ہیں یہ کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہے اور یہ پشاور سے بلانگ کرتا ہے. اوکے اور آئیڈیا یہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں ہم جتنے بھی ہمارے بیسیکلی جو برانچز ہیں ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ ان کا یہاں تک یہ ہماری ڈیوائڈنگ لائن ہے، اس سے اس طرف کے جو جتنی برانچز ہیں جن ایریاز میں برانچز ہیں ان سب کا ڈیٹا جو ہے وہ جائے گا پشاور والی برانچ میں، اور اس سے اس طرف والے جتنے ایریاز ہیں اور ان میں جتنی برانچز ہیں تو وہ ان کا ڈیٹا جائے گا کوئٹہ کی برانچ میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا ایٹریبیوٹ ہے کسٹ ایریا، جو کسٹمر کا ایریا شو کر رہا ہے، اس کا اگر آپ ڈومین دیکھیں جو پاسبل ویلیوز ہیں وہ 2 ہیں، پشاور یا کوئٹہ. ظاہر ہے کہ جس وقت تک آپ کوئی اور
اپنا سینٹر یا اپنا کوئی اور نوڈ کریٹ کرنے کا ڈیسائیڈ نہیں کرتے جس میں کہ آپ کہیں گے کہ اس کی کسٹمر ایریا کی کوئی اور ویلیو ہو سکتی ہے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ آپ ان دو سے باہر کوئی ویلیو نہیں دے سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا تعلق ہے کمپلیٹنس کے ساتھ، کہ جو آپ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی کسٹمر ہے، اس میں فرض کریں اس بینک کے لاکھوں کسٹمرز ہیں، کوئی بھی کسٹمر ہوگا اس کا ڈیٹا کچھ بھی ہوگا، لیکن جب کسٹمر ایریا ایٹریبیوٹ کی بات آئے گی تو وہ یا تو فال کرے، یا تو اس میں ویلیو ہوگی پشاور یا کوئٹہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے اب دو نوڈز بنے ہوئے ہیں، دو نوڈ بننے جا رہے ہیں. اور اگر دیکھیے اب ہم آپ آگے دیکھیں گے کہ ہم اس کو یوں باؤنڈ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہمارا اسٹور ہوگا پشاور کے ڈیٹا بیس میں، وہ اس ایٹریبیوٹ میں ماس وائی پشاور کے اور کوئی ویلیو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ جو ہم اسی طریقے سے جو ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے کوئٹہ میں، اس میں بھی اس ایٹریبیوٹ کی پہ ایسا چیک لگائیں گے کہ اس میں کوئی اور ویلیو ایکسیپٹ نہیں ہوگی ماس وائی کے کوئٹہ کے. اب فرض کریں کہ آپ اگر ایک کسٹمر جو ہے وہ اس کا ڈیٹا انٹر کرنا چاہتے ہیں، لیٹس سے ایک برانچ ہے وہ رحیم یار خان میں، وہاں رحیم یار خان میں ایک برانچ ہے اور اس کے اندر آپ ایک کسٹمر ایڈ کرتے ہیں. اب لیٹس سے ہماری ڈیزائن اسٹریٹجی کے مطابق اس کسٹمر کا جو ڈیٹا ہے اٹ شوڈ گو ٹو دا کوئٹہ سرور، لیکن غلطی سے یا جیسے بھی فرض کریں کہ آپ نے اس میں پلیس کر دیا، پھر سے آر وائی کے پریس کر دیا رحیم یار خان. اب بات یہ ہے کہ اول تو آپ کا ڈیزائن اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس ایٹریبیوٹ کے اندر بھی ان دو ویلیوز کے علاوہ کوئی اور ویلیو ایکسیپٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن فرض کریں کہ غلطی سے یا یہ آپ سے چیک اگنور ہو گیا، تو نیکسٹ اسٹیج پہ اگر آپ نے وہاں پہ آر وائی کے پریس کر انٹر کر دیا ہوا ہے اور فرض کے وہ ڈیٹا بیس نے ریکارڈ ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے، تو پھر جو ہم نے چیک امپوز کیا ہوا ہے دونوں اپنے نوڈس کے اوپر، تو یہ ریکارڈ نہ تو پشاور میں جائے گا اور نہ ہی یہ کوئٹہ میں جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے چیک پلیس کر دیا ہوا ہے کہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ڈیزائن اسٹریٹجی ہے، جو آپ کا ڈیزائن ہے، دیٹ از امپورٹنٹ. اس وقت آپ ان تمام پاسبلٹیز کو، ان تمام ایشوز کو مد نظر رکھیے اور پھر آپ الٹیمیٹلی اپنا ڈیزائن اور جو ان کی لوکیشنز ہیں وہ ڈیسائڈ کیجیے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا کسٹمر ایریا کا ایٹریبیوٹ ہے، اس کی جو ڈومین ہے، اس کے سیٹ آف پاسبل ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ یا تو اس میں آئے گا پشاور یا آئے گا کوئٹہ. آگے چلتے ہیں. Yes, to ensure the disjointness and also to ensure the proper functioning of the system, we apply a check on the table. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ اس جو ہمارا ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا ایک کسٹمر جو کہ کسی بھی برانچ کے اندر اس کا اگر اکاؤنٹ موجود ہے تو اس کا ڈیٹا کہاں پہ اسٹور ہونا ہے. دس از امپورٹنٹ. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیک لگاتے ہیں دو. ایک چیک یہ لگاتے ہیں کہ جن کسٹمرز کا ہمارا جو ڈیٹا ہے جو پشاور میں جائے گا، فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کلائنٹ آئی ڈی ہے یا کسٹمر آئی ڈی ہے وہ C00001 سے لے کے اور C5000 دونوں میں 4 زیروز ہیں، یعنی ایک سے لے کے اور یہ 5 اور آگے 4 زیروز. یہ رینج ہے ہمارے پاس ان کلائنٹس کا جو کہ آپ کے یعنی پشاور والے ڈیٹا سینٹر میں جا رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس میں ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے یوزرز کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ آپ کی کسٹمر آئی ڈی کے بیس پہ بھی ایک آپ کا سمبل پریڈیکیٹ تھا جو کہ یہاں پہ جوائن ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو بھی انشور کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا وہ دو جگہ پہ اسٹور ہو رہا ہے. اگر آپ اس طرح کا چیک نہیں لگائیں گے تو اکراس دیز ٹو ڈیٹا بیسز آپ جو اس کی یونیکنیس ہے یا جو اس کی ڈسجوائنٹنیس ہے اس کو انشور نہیں کر سکتے. یعنی فرض کریں کہ اگر آپ یہ چیک نہیں لگاتے، اگر آپ یہ نہیں کہتے کہ C0001 سے لے کے یہ 5 اور 4 زیرو جو ہیں یہ ہمارا پشاور کے لیے جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ فکس ہیں یا ریزروڈ ہیں، تو اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ یہی جو آئی ڈی ہے، جیسے ایک آپ کے پاس پشاور کے ڈیٹا بیس میں ایک کسٹمر ہے، اس کا اکاؤنٹ کسی بھی برانچ میں ہے لیکن ڈیٹا اس کا بہرحال پشاور کی ڈیٹا بیس میں ہے. اس پہ فرض کریں کہ اس کا آئی ڈی جو ہے وہ لیٹس سے C3035 ہے، 30305 ہے.
اگر آپ یہ چیک نہیں لگائیں گے تو این ممکن ہے کہ اسی آئی ڈی کے ساتھ ایک اور یعنی جو کلائنٹ ہے وہ کوئٹہ کے ڈیٹا بیس میں بھی موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس کو جو کلائنٹ آئی ڈی ہے یا کسٹمر آئی ڈی ہے اگر آپ نے اس کو پرائمری کی ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے تو دیٹ انشور دا یونیکنیس ود ان دا ٹیبل. بٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا یونیکنیس اکراس دا ٹیبل بوتھ دا ٹیبل. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یعنی یہ ایک پاسبل اسکیم ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے بہت سے ڈفرنٹ سینیریوز پاسبل ہو سکتے ہیں. تو آپ یعنی جو میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں اس کو آپ یعنی کسی اور سینیریو کے ریفرنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بالکل ہی illogical ہے. ایسا نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ there are so many different scenarios. تو میں آپ کو ایک پاسبل سینیریو بتا رہا ہوں کہ جس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ چیک لگا دیا ہوا ہے یا چیک لگانے جا رہے ہیں کہ جو پشاور میں ہمارے کسٹمرز ہیں ان کا یا جن کا ڈیٹا وہاں پہ اسٹور ہو رہا ہے چاہے وہ لاہور سے لے کے اور پشاور تک تمام اس میں برانچز شامل ہیں, جو ان کا آئی ڈی ہوگا وہ C1 سے لے کے یعنی C401 سے لے کے C5 اور 40 یہ ہمارا رینج ہے فار دی یوزرز آف دا پشاور ڈیٹا بیس. اور جو ہمارے پاس کسٹمرز ہیں کوئٹہ کے لیے ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 5301 سے لے کے اور C9999 یعنی کہ 5 دفعہ 9. یہ یعنی کہ ہم نے ان کو ہاف میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھے جو ہم نے کہا کہ جو کسٹمر آئی ڈیز ہیں وہ اس ایریا کے لیے ہیں اور آدھے ہم نے کہا کہ وہ اس ایریا کے لیے. اس طرح سے ہم نے ایک تو یہ ڈویژن کر دی ہے کہ ہم نے ان کے جو کلائنٹ آئی ڈی ہے جو کسٹمر آئی ڈی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. وائی؟ ٹو انشور دا ڈسجوائنٹنس اینڈ دا یونیکنیس. دوسرا چیک جو ہم اس پہ اپلائی کرنے جائیں گے اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو کسٹمر ایریا ہوگا اس میں جو ویلیو آپ پلیس کریں گے وہ یا تو ہوگی پشاور یا ہوگی کوئٹہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی ریزن میں جیسے میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سمپل ہے کہ کیونکہ ہم نے ابھی 2 نوڈ کریٹ کیے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی کلائنٹ جس وقت آپ کوئی بھی آپ کا کسٹمر کسی بھی برانچ میں اگر وہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہے تو یا تو اس کا ڈیٹا جائے گا کوئٹہ کے ڈیٹا بیس میں یا جائے گا پشاور کے. تو چنانچہ جو آپ کا ایریا والا آپ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کا ڈیٹا کس طرف جانا چاہیے, یہ کہاں سے بلانگ کرتا ہے. اوکے. چنانچہ اب آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ ہم دونوں سائٹس پہ ٹیبل کریٹ کر چکے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم نے یہ کانسٹرینٹ چونکہ وہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کیا تھا اس لیے جب ہمیں اب یہ کانسٹرینٹ یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو ہم اس کو آلٹر ٹیبل جو کمانڈ ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے SQL کی اس کے ذریعے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ظاہر ہے یہ آپ کو بات پتہ ہے کہ ہم اس کو اگر چاہتے تو جس وقت ہم نے ٹیبل کریٹ کیا تھا اس وقت بھی ہم اس چیک کو اس پہ امپوز کر سکتے تھے. بہرحال ہم نے یہاں پہ اس کو سیپریٹ کر دیا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ اب آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ایک کانسٹرینٹ آ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا آلٹر ٹیبل کسٹمر پشاور, یہ اس ٹیبل کا نام ہے. ایڈ کانسٹرینٹ, یہ ایڈ کانسٹرینٹ جو یہ ریزرو ورڈ ہے یہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. اب آگے لکھا ہوا چیک پشاور, یعنی یہ جسٹ ایک نیمنگ ہم ایسی کنونشن استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کے ایک ٹیبل پہ ہم نے چیک اپلائی کیا ہوا ہے اور آگے چیک یہ بھی ریزرو ورڈ ہے. اب آگے وہ چیک دیا ہوا کہ چیک کیا ہے. چیک میں لکھا ہوا ہے کہ کسٹمر آئی ڈی بٹوین C00001 اینڈ C50000. یہ رینج فکس کر دیا آپ نے کسٹمر آئی ڈی کا, یہ تو ایک چیک ہو گیا. اینڈ دوسرا آپ نے چیک کیا لگایا کہ کسٹمر ایریا از اکول ٹو پشاور. تو یہ آپ نے جو چیک ہے یہ امپوز کر دیا ہے آپ نے اپنا جو کسٹمر پشاور والا ٹیبل تھا اس کے اوپر. اب یہ ہے کہ ایک خاص ڈیٹا ہی اس ٹیبل کے اندر انٹر ہو سکے گا اور وہ جو خاص قسم کا ڈیٹا انٹر ہوگا اس کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ دس بیسیکلی انشورز دی کریکٹنیس آف یور فریگمنٹیشن. یہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, ادروائز جو ہے وہ آپ سے چیزیں مکس اپ ہو سکتی ہیں. اوکے. اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوئٹہ کا ٹیبل ہے جس کا نام ہے کسٹ کوئٹہ, اس کے اوپر ہم یہی کانسٹرینٹ اپلائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہی کہ آلٹر ٹیبل کسٹ کوئٹہ ایڈ کانسٹرینٹ چیک کوئٹہ, اور یہ آگے سارا چیک آپ کو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے چیک اپلائی کر دیا جو کسٹ کوئٹہ کا جو ٹیبل تھا اس پہ اپلائی کر دیا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے ٹیبل جو ہے دونوں وہ ریڈی ہیں. ریڈی کے سینس میں ہے کہ وہ ڈیفائن ہو چکے ہوئے ہیں, ان پہ جو پراپر چیک امپوز ہونے تھے وہ چیک امپوز ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ لوکل یوزیج کے لیے, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ فریگمنٹیشن میں جو ہمارا یہ میجر آبجیکٹو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو لوکل ایکسیس ہے اس کو ایفیشینٹ بنایا جائے, اور اسی وجہ سے ہم نے اس کی
فریگمنٹیشن یا اس کی پارٹیشن کی تھی. چنانچہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے بعد اب جو آپ کے ٹیبل ہیں دے آر ریڈی فار بینگ یوز ان دا اپلیکیشن. آپ نے ان کے اوپر اپلیکیشن ڈیولپ کی اور مثال کے طور پہ کسٹمر کو ایڈ کرنے کا آپ نے ایک اپلیکیشن ڈیفائن کر لی, اسٹیبلش کر لی, اس کو ڈپلوائے کر دیا. آپ جب اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ کوئٹہ کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کی رینج میں جتنی بھی برانچز آتی ہیں, تو جہاں پر بھی کوئی کسٹمر ایڈ ہوگا تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کوئٹہ, جو کسٹ کوئٹہ ہمارا ٹیبل ہے اس میں آنا شروع ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے کسٹ تشار کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ دونوں ٹیبل انڈیویجولی دونوں سائٹس کے اوپر ڈپلوائے کر دیا انڈیپینڈنٹلی, ابھی تک ان میں کوئی لنک نہیں ہے ماس وائز کے, کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے چیک امپوز کیا ہے تو چیک کا جو تعلق ہے وہ صرف اس سنگل انڈیویجول ٹیبل کی حد تک ہے. اس ٹیبل کو یہ پتا ہے, اس ٹیبل کی حد تک یہ ہے کہ یہ ڈیٹا اس میں آ سکتا ہے, یہ چیک کیوں امپوز ہوا ہے, اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اس کا آپ کو ایس ڈی بی اے پتا ہے. ٹھیک ہے, ادروائز جو آپ کا ایک انڈیویجول ٹیبل ہے, جو ریلیشن ہے, وہ ایک جسٹ نارمل ٹیبل کی طرح بہیو کرے گا اور کر رہا ہے. آپ نے اس پہ اپلیکیشن بلڈ کی اور جب آپ نے اس کو رن کیا تو اب ظاہر ہے کہ اب جب پورے آپ کے اس ہاف آف دا پاکستان جو ہے اس میں جب آپ کا ڈیٹا انٹری شروع ہوئی کسی بھی برانچ میں, تو وہ جا رہی ہے اس میں کوئٹہ کے ڈیٹا بیس پہ اور اسی طرح سے پشاور کے ڈیٹا بیس پہ, لیکن دونوں چیک اپنی جگہ امپوزڈ ہیں. کوئی بھی جو برانچ ہے جس کا جو کہ پشاور سے تعلق ہے اس کا, وہ کسٹ ایریا میں پشاور کے علاوہ کوئی اور چیز انٹر نہیں کر سکتی, اور کسٹمر آئی ڈی میں وہ اسی رینج سے باہر نہیں جا سکتی. سیم از دا کیس ود دا برانچز دیٹ بلانگ ٹو دا کوئٹہ ڈیٹا بیس. تو اس طرح سے جو آپ کی لوکل آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے, لوکل فنکشننگ ہے, دیٹ ہیز اسٹارٹ, وہ ہو چکی ہے اور مطلب دیٹ از ورکنگ انڈیپینڈنٹلی, نو پرابلم. اوکے, tables have been created on local sites and are ready to be populated. Start running applications on them and data enters the table and the checks ensure the entry of the proper data in each table. Now the table are being populated. یہ ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ اپنے اسکرین پہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ڈیٹا ہے جو کہ پشاور میں انٹر ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں کسٹمر آئی ڈی ہے, اس میں کسٹمر کا نام ہے, اس کا بیلنس ہے, اور پشاور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو ایریا ہے وہ پشاور ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ ریکارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں پشاور ڈیٹا بیس میں. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کو خان بہت نظر آ رہے ہیں, وہ اس نے اس لیے خان لگا دیے کیونکہ یہ پشاور میں ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے, تو تاکہ جو پٹھان بھائی ہیں وہ خوش ہو جائے. اسی طرح آپ جو ہے وہ گجر صاحب بھی آگے, اس میں سہیل گجر صاحب ہیں, اور اس میں کوثر پروین ہیں, عارف جٹ ہیں, اور امجد گل ہیں. یہ وہ یوزرز ہیں جو کہ کوئٹہ کا جو ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس میں ان کا ڈیٹا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے آئی ڈیز ہیں, جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ اسی رینج میں فال کرتا ہے جو کہ ہم نے ڈیفائن کر دیا ہوا ہے, اور جو اس کا ایریا کا ایٹریبیوٹ ہے اس میں وہی کوئٹہ آ رہا ہے. چنانچہ یہ ہمارے دو انڈیویجول ٹیبلز ہیں ہماری لوکل سائٹس پہ, دے آر ریڈی. اوکے, اب جو نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے جو کہ اس کو ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس بنائے گی وہ یہ ہے کہ ان کی گلوبل ایکسیس, جس میں ہم دونوں کو آپس میں لنک کریں گے. اور لنک کریں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ جو آپ کی ایک یعنی جو ایک فریگمنٹیشن یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل سائٹس تو کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو گلوبل کیوریز ہے, جو گلوبل ایکسیس ہے, وہ بھی سیملیسلی یعنی کہ ٹرانسپیرنٹلی وہ آپ کو ایکسیس ہو رہی ہوتی ہے. اس طریقے سے کہ جو آپ کا گلوبل یوزر ہے اس کو اس چیز کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ اٹ از بینگ فلائٹ فرام دا ملٹیپل سائٹس. تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی سنگل سائٹ سے ایک ہی جگہ ڈیٹا اسٹور ہے اور وہاں سے مجھے مل رہا ہے, اور یہی بیوٹی ہے اس کانسیپٹ کی. اوکے, فار دس فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو لنک دا سرورز ود ایچ ادر اینڈ دس از ریکوائرڈ. دیکھیے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہوا, ابھی تک آپ نے یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک جگہ پہ یعنی انٹرپرائز مینیجر کے ساتھ آپ نے دونوں جو انسٹنسز تھے آپ کے ڈیٹا بیسز کے ان کو آپ نے لنک کر لیا ہوا ہے. تو اب آپ ایک انٹرپرائز مینیجر کے ذریعے آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ ڈفرنٹ فنکشنز بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ابھی تک صورتحال ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو ان کو آپس میں لنک بھی کرنا ہے, اور اس میں ایک ایس کیو ایل سرور میں ایک کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے لنکڈ سرور کا. تو یو ہیو ٹو انٹروڈیوس لنکڈ سرور ایٹ بوتھ دا سائٹس, پشاور پہ بھی اور کوئٹہ بھی. اور ظاہر ہے دیکھیے ابھی اس پکچر کو بہت سمپل رکھنے کے لیے ہم نے صرف دو جو انسٹنسز ہیں یا دو ڈیٹا بیسز ہیں ان کو کنسیڈر کیا ہے, لیکن بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ہے اٹ کین بی اپلائڈ ٹو ایز مینی ایز یو لائک ڈفرنٹ ملٹیپل ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے, 3 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, یہ ان پہ اپلائی ہو سکتا ہے سیم کانسیپٹ. اوکے, اب جو لنکڈ سرور کا کانسیپٹ ہے یا جو اس کو ہم نے انٹروڈیوس کرنا ہے دیٹ یو کین ڈو ادھر تھرو دا انٹرپرائز مینیجر, اور چاہے تو آپ ایس کیو ایل کو استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں,
اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو SQL کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں. اس کے لیے آپ چاہے تو انٹرپرائز مینیجر سے ہی جو کیوری ٹول اس کو رن کر لیں, یا الگ سے جو کیوری اینالائزر ہے اس کو رن کیجئے, اور آپ یہ کریں کہ آپ اس سے کنیکٹ ہوں ایز دا یوزر آف لیٹ سے آف دا پشاور. یعنی آپ کیوری اینالائزر جو ٹول ہے آپ کو اس کو رن کیجئے, اور اس میں آپ کنیکٹ ہوں ایز دا یوزر آف دا پشاور ڈیٹا بیس. اور ظاہر اس کے لیے آپ کو وہ جو اس کی اتھینٹیکیشن موڈ ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہونا چاہیے. اگر آپ نے ونڈوز اتھینٹیکیشن موڈ لیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو جیسے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے آپ کو انٹر ہونے دے گا. اور فرض کریں کہ اگر آپ نے SQL سرور اتھینٹیکیشن موڈ لیا ہوا ہے, اس میں کیا ہوگا کہ وہ آپ سے پھر یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا, اور ظاہر اس کے لیے آپ کو وہ اکاؤنٹ وہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہونا چاہیے. لیکن لیٹس سے کہ جب ہم نے ان کو آپس میں یعنی جب رجسٹر کیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ونڈوز اتھینٹیکیشن موڈ جو ہے ہم نے وہ استعمال کرنا ہے. تو ایسے کیا ہوا کہ اب جب آپ اس کو جب آپ کیوری اینالائزر کو رن کریں گے اور وہاں سے جو اویلیبل ڈیٹا بیس سرورز ہیں ان میں سے جب آپ پشاور کو سلیکٹ کریں گے تو جو کیوری اینالائزر کا ٹول ہے وہ آپ کو آٹومیٹیکلی لنک کر دے گا پشاور کے ڈیٹا بیس کے ساتھ. ناؤ یو آر لنکڈ. اوکے, یہاں پر آپ کو ایک اسٹورڈ پروسیجر جو کہ SQL سرور کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے, وہ پری بلٹ ہے, اس اسٹورڈ پروسیجر کو آپ نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے, اور اس کا نام ہے SP_add linked server. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ڈفرینٹ اس کے پیرامیٹرز ہیں جو کہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. اس کے کافی سارے پیرامیٹرز ہیں, لیکن ہم یہاں پہ جو موسٹ بیسک جو ریکوائرڈ ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے اب یہ وہ کمانڈ لکھی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے کہ آپ ایک لنکڈ سرور ایڈ کریں گے. کمانڈ کیا ہے؟ SP_add linked server. یہ کمانڈ ہوگی, یہ ہمارا اسٹور پروسیجر ہو گیا. @server یہ ویریبل ہے, ایک پیرامیٹر ہے, اس کو آپ ویلیو دے رہے ہیں. آپ نے اس کو سنگل کوٹ میں دیا QTA یعنی کوئٹہ. سرور پروڈکٹ کیونکہ سرور ہی ہے اس کو بلینک چھوڑ دیجئے. تو ہم نے اس کو دو کنزیکٹیو ہم نے اس میں پوسٹ آفس دے دیے. پھر ہے پرووائڈر, یعنی کہ تو آپ کا انٹرفیس پرووائڈر کون سا ہے, اس میں آپ نے دے دیا SQL OLEDB. پھر اس میں آگے ایک اس کا پیرامیٹر ہے وہ ہے @data source. ڈیٹا آپ کو کہاں سے ملے گا, یعنی آپ نے کہا کہ سرور کا نام تو یہ ہے, اب آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا یعنی آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملے گا, سورس کا ڈیٹا کا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو سرور جس پر کہ آپ کا SQL سرور جو انسٹالڈ ہے آپ کو اس کا نام دینا ہے, اور سلیش کے ساتھ پھر آپ کو جو SQL سرور کا انسٹنس ہے اس کا نام دینا ہے. دوبارہ ڈیٹا سورس کے اندر آپ کو ڈومین یا کمپیوٹر کا نام دینا ہے, اور سلیش کے ساتھ پھر آپ کو SQL سرور کے انسٹنس کا نام دینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ڈیٹا ملے گا وہ فزیکلی اس جگہ سے جا کے آپ کو ملے گا. اس کا مطلب تو یہ آپ نے اس طریقے سے کمانڈ آپ نے سیٹ کیا, آپ نے F5 پریس کیا یا ایکسیکیوٹ پریس کیا. اس سے کیا ہوگا کہ اگر یہ کمانڈ ٹھیک ہوگی, آپ نے تمام جو پچھلی سیٹنگز ہیں وہ ٹھیک کی ہوئی ہیں, تو آپ کو یعنی دو کنزیکٹیو میسیجز ملیں گے کہ 1 رو ایڈڈ. وہ اس میں اس کا اپنا یہ روٹین ہے جس کے تحت وہ بتائے گا کہ اب یہ اگر یہ آپ کو میسج مل گیا اور کوئی ایرر میسج نہیں مل رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک لنکڈ سرور جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہوگا. اب یہی کام آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کام آپ نے کوئٹہ بھی جا کے کرنا ہے. یعنی جیسے آپ نے پشاور پہ آپ نے لنکڈ سرور انٹروڈیوس کیا ہے کوئٹہ کو, اسی طریقے سے کوئٹہ کے سرور پہ جا کے آپ نے پشاور کے سرور کو ایز اے لنکڈ سرور انٹروڈیوس کرنا ہے. اور یہی کمانڈ آپ استعمال کریں گے, یہی اسٹورڈ پروسیجر آپ استعمال کریں گے, اور اس میں صرف یہ ہوگا کہ جو اس کے پیرامیٹرز ہیں ان کی ویلیو ظاہر ہے کہ آپ اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر لیں گے. چنانچہ ہم نے یہ کمانڈ دیں گے, یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی کمانڈ, یہ کمانڈ ہم دیں گے اس کے لیے کہ ہم نے کوئٹہ میں پشاور کو ایز لنک سرور انٹروڈیوس کر دیا. اوکے, اب یہ دونوں سرورز آپس میں لنک ہو گئے, اور یہ آپ کو جب آپ انٹرپرائز مینیجر میں ان دونوں ڈیٹا بیسز میں جا کے, دونوں انسٹنسز میں جا کے آپ لنک سرور کی ایک ہمارے پاس آپشن ہے, اس پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کا نام نظر آئے گا. یعنی پشاور میں آپ کو کوئٹہ کا نام نظر آئے گا, اور کوئٹہ میں آپ کو پشاور کا نام نظر آئے گا. یہ دونوں سرور جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہو چکے ہیں. اوکے, اب گلوبل ایکسس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ٹیبلز آپ نے دو سائٹس پر کریٹ کیے تھے, پشاور پہ اور کوئٹہ پہ, ان دونوں ٹیبلز کے اوپر آپ ایک ویو ڈیفائن کریں گے, اور یہ وہ ویو ہوگا کہ جس ویو کے ذریعے آپ دونوں ڈیٹا بیسز سے ڈیٹا کو ایکسس کریں گے.
ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے سے یہاں پہ پڑھا جائیں کہ جی ہم پہلے جب ہم ڈیزائن کی بات کر رہے تھے، جب ہم پی ایچ ایف کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت تو ہم کہانی یہ پڑھتے رہے کہ ہم نے ایک ٹیبل کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ٹو پارٹیشنز، لیکن اب تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم نے تو ٹیبلز کو ملا کے ایک ویو کریٹ کرنا ہے، تو ٹیبل تو آلریڈی موجود تھے. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ہماری ڈسکرپشن کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، کیونکہ جو آپ کے لوکل ٹیبلز ہیں دے ہیو ٹو بہیو جسٹ لائک لوکل ٹیبلز. لیکن پرسپیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ جب ہمیں ملٹیپل سائٹ سے ڈیٹا چاہیے تو ہم ہر ایک ٹیبل کو الگ الگ ایکسس کریں، ہم ایک سنگل کسی چیز کے اوپر کمانڈ دیں اور اس سے ہمیں تمام جگہوں سے ڈیٹا مل جائے. اور یہی کام جو ہے دیٹ از بینگ پرفارمڈ بائی دا پارٹیشنڈ ویو. یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جو کہ سیکوئل سرور میں استعمال ہوتی ہے. اور پارٹیشن ویو جوائنز ہاریزونٹلی پارٹیشن ڈیٹا اکراس ملٹیپل سرور. چنانچہ اب یہ کریں گے کہ ان ٹیبلز کے اوپر جو کہ آپ نے ڈیفائن کر دیے ہوئے کوئٹہ اور پشاور میں، آپ نے ان کے اوپر ایک پارٹیشنڈ ویو کریٹ کرنا ہے. آئیے دیکھیں یہ کیسے کریں گے. یہ اب آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے آپ یہ پارٹیشن ویو جو ہے وہ کریٹ کریں گے. آئیڈیا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کریٹ ویو اور کسٹ جی. ہم نے اس کا نام رکھا ہے چونکہ ہم پہلے رکھا تھا نام ہم نے کسٹمر پشاور، کسٹمر کوئٹہ، اس کا ہم نے نام رکھ دیا ویو کا کسٹمر جی مین گلوبل کسٹمر. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں نا سارے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، سارے کانسیپٹ کی بیوٹی یہ ہے کہ ویو کا اپنا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. ویو جو ڈیٹا فیچ کرے گا وہ سارا جو انڈر لائن کمپوننٹ ٹیبلز تھے، کمپوننٹ ڈیٹا بیسز تھے، وہاں سے ڈیٹا فیچ کرے گا. اوکے تو یہ ہم نے کمانڈ دی کہ کریٹ ویو کسٹمر جی یا کسٹ جی ایز سلیکٹ اسٹار فرام کسٹ پشاور. اب دیکھیے کیونکہ ہم کسٹمر پشاور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ہم چونکہ پشاور کے ڈیٹا بیس سے لنکڈ ہیں، پشاور میں بیٹھے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو بینک ڈیٹا بیس ہے پشاور میں جو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا بیس تھا اس کو اوپن ہم نے کیا ہوا، اس سے ہم کنیکٹڈ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمپلی ٹیبل کا نام دیں گے دیٹ ول ڈو. اگر فرض کریں ہم پشاور میں نہ ہوتے یا ہم نے بینک ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ نہ ہوتے تو ہمیں یہ تمام چیزیں دینی پڑتی جیسا کہ ہم دوسرے کیس میں دیں گے. اوکے یہاں پہ ہم نے سمپلی کہہ دیا کہ سلیکٹ اسٹار فرام کسٹمر پشاور. اوکے دین یونین آل. یہ آپ نے جو ورڈ ہے یہ آپ نے ایز سچ استعمال کرنا ہے. اوکے دین سلیکٹ اسٹار فرام. اب دیکھیے پہلے آپ نے جو سلیکٹ اسٹیٹمنٹ دی تھی دیٹ واز ٹو فیچ ڈیٹا فرام دا پشاور، اور ظاہر ہے کہ آپ پشاور سے کنیکٹڈ تھے، پشاور میں موجود ہیں. لیکن اب آپ جو ہے وہ ڈیٹا لینا چاہ رہے ہیں، وہ لینا چاہ رہے ہیں کوئٹہ کے ڈیٹا بیس سے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیے یہاں پہ آپ نے چار جو پورے اس کے کوالیفائر سے وہ دیے. سب سے پہلے کیا تھا؟ انسٹنس کا نیم دیٹ از کیو ٹی اے، کوئٹہ ہم نے جیسے اس کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. اوکے پھر ہے ڈیٹا بیس کا نام، وہ کیا ہے؟ بینک. اوکے ڈاٹ پھر ٹیبل کا یا ڈیٹا بیس کا اونر، وہ کون ہے؟ ڈی بی او ڈیفالٹ اونر ہے. ڈاٹ اب آپ دیں گے کسٹمر کا نام. تو یہ چاروں یعنی جو اس کے اگر آپ کہنا چاہیے کہ جو کوالیفائرز ہیں وہ آپ دیں گے جس کے بیس پہ کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ ایٹ دس مومنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹیبل دیٹ لائز ایٹ سم ادر سرور. اور دیکھیے اس سے پہلے لنکڈ سرور جو ہے وہ ایکسیکیوٹ لازمی طور پہ ہوا ہونا چاہیے، ادروائز ظاہر ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا سکسیسفلی ورک نہیں کرے گی. اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہی کمانڈ کوئٹہ جا کے بھی اپلائی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ کمانڈ دیں گے تو کیا ہوگا کہ لوکل ٹیبل کی سمپلی ہم ٹیبل کا نام استعمال کر لیں گے. لیکن جب ہم کوئٹہ بیٹھ کے پشاور کے ٹیبل کو لنک کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے ہم اس پہ چاروں جو اس کے کوالیفائر دینے پڑیں گے، یعنی پشاور ڈاٹ بینک ڈاٹ ڈی بی او ڈاٹ کسٹمر پشاور. تو اس طریقے سے جب آپ یہ کمانڈ دیں گے، یعنی آپ نے پہلے دی کمانڈ پشاور جا کے لکھا ہوا ہے کمانڈ کریٹڈ سکسیسفلی یا کمانڈ ایکسیکیوٹڈ سکسیسفلی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو گلوبل ویو ہے وہ کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اوکے اسی طرح سے مطلب اگر آپ کوئٹہ کے یوزرز کو بھی یا کوئٹہ میں جو یوزرز کنیکٹ ہو سکتے ہیں ان کو بھی گلوبل ایکسیس دینا چاہتے ہیں تو تب آپ یہ جو گلوبل ویو ہے یہ وہاں پر بھی کریٹ کیجئے. ادروائز شاور میں گلوبل ویو کریٹ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئٹہ میں بھی گلوبل ویو کریٹ کریں. نو، جس سائٹ کے اوپر آپ نے گلوبل ایکسیس دینی ہے اس سائٹ کے اوپر آپ یہ گلوبل ویو کریٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جو اس کا پری ریکوزٹ ہے یعنی جو لنک سرور کریٹ کرنا
دیٹ از اے مسٹ, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن گلوبل ویو آپ وہیں پہ کریٹ کیجئے جس جگہ پہ آپ گلوبل ایکسیس دینا چاہتے ہیں. اوکے, اب یہ ہے کہ آپ نے وہ ڈیفائن کر لیے ہوئے ہیں, گلوبل ویو ڈیفائن کر لیا ہوا ہے. اب اگر آپ کمانڈ دیں گے لوکل ٹیبل کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو ڈیٹا دکھائے گا لوکلی, وہی جو کہ اس پرٹیکولر ڈیٹا بیس میں اسٹورڈ ہے یا اس پرٹیکولر ایریا میں اسٹورڈ ہے. اور اگر آپ اس کو کمانڈ دیں گے گلوبل ویو کے اوپر تو یہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرے گا اکراس آل دا سائٹس, جیسے ہمارے کیس میں 2 سائٹس کے اوپر سے ڈیٹا کو یہ فیچ کرے گا. اوکے, ناؤ لیٹس سے if you are connected with Peshawar and you give the command کہ select star from cust Peshawar. اب آپ نے cust Peshawar کہا, mean this is a table, this is a local table. اور دیکھیے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوکل ٹیبل ہے, اگر آپ نام سے دیکھیں تو نام سے آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ مطلب کیا چیز ہے. اوکے, آپ نے کسٹ پشاور کہا اور یہ آپ کو ڈیٹا نظر آ گیا ہے. ویسے یہ تھوڑا ڈفرنٹ ڈیٹا جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. بہرحال یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہم نے, یہ جو آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے SQL سرور سے ہی لیا ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کسٹمر ہمارے پاس ہیں اور یہ لوکل کسٹمر ہے جو کہ پشاور کے ڈیٹا بیس میں جن کا ڈیٹا موجود ہے. اوکے, لیکن یہی کام اگر فرض کریں ہم کوئٹہ میں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سلیکٹ اسٹار فرام کسٹ کوئٹہ جو کہ لوکل ٹیبل ہے, تو یہ آپ کو 3 ریکارڈ نظر آ گئے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹور کیے ہوئے ہیں, انٹر کیے ہوئے ہیں اپنے کوئٹہ کے ڈیٹا بیس میں, اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن جس وقت آپ کمانڈ دیں گے کہ سلیکٹ اسٹار فرام کسٹ جی, تو یہ دیکھیے اب یہ آپ کے سامنے کمانڈ جو ہے وہ ہم لکھی ہوئی ہے سلیکٹ اسٹار فرام کسٹ جی, اور یہ ہمارا ویو ہے جو کہ ہم نے ایک گلوبل ویو ڈیفائن کیا تھا. اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو جو دونوں سائٹس ہیں دونوں سے ڈیٹا فیچ ہو کے آپ کو اکٹھا نظر آ رہا ہے, اور جو اس ویو کا یوزر ہے اس کو یہ قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اٹ از اے ویو اور اے ٹیبل. پہلی بات کوئی اندازہ نہیں ہے, جسٹ لائک جیسے دیکھیں جیسے آپ نے یہاں پہ ٹیبل کا نام دیا تھا, اس طرح آپ نے یہاں ویو کا نام دے دیا. یوزر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویو ہے, یوزر تھنکس اٹ جسٹ لائک اے نارمل ٹیبل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوزر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کمانڈ سے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ جو یہ ڈیٹا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آیا ملٹیپل سائٹ سے فیچ ہو کے آیا ہوا ہے یا کہ ایک ہی سائٹ سے آ رہا ہے. سمپل دیکھیے جیسے اس کا آؤٹ پٹ ہے, یعنی کمانڈ کے اگینسٹ جو آؤٹ پٹ دیکھیں تو لوکل سائٹ کے جو کمانڈ اور آؤٹ پٹ کا ایک جو ویو تھا, جو ایک امپریشن تھا, ایگزیکٹلی وہی امپریشن یا وہی ویو جو ہے وہ گلوبل ویو کے انٹر آ گیا. تو دس از بیسیکلی دی PHF یعنی پرائمری ہارزونٹل فریگمنٹیشن. اور یہاں پر دیکھیے اب جتنے آپ کے یعنی جو گلوبل جو آپ کے یوزر ہیں, ظاہر ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ان جنرل گلوبل یوزر کون ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, جو ہمارے ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہوتے ہیں, ان کو ظاہر ہے کہ اوور آل ایک پکچر کا اندازہ کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی جو ایکسیس ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ فار دا ڈیسیژن میکنگ. تو وہ اس کے اوپر ڈفرنٹ طرح کی جو مطلب انالیسس کے لیے کمانڈ بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سینٹرل مینجمنٹ ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمارے تمام برانچز میں جو اوور آل ہمارا بیلنس ہے, ٹھیک ہے, تمام برانچز میں بیلنس ہمارا کیا ہے اس وقت ہمارے بینک میں. تو سمپل یہ کہیں کہ سلیکٹ سم اور کسٹ بیلنس فرام کسٹ جی. سمپل, یعنی وہ اب دیکھیے نا یہاں پر تو ہمارے پاس 2 سرور ہیں, یہ 4-5 بھی ہو سکتے تھے, 10 بھی ہو سکتے تھے. تو لیکن جتنے بھی سرورز پہ ہمارے پاس کسٹمرز کا ڈیٹا موجود ہے, گلوبل یوزر نے سمپلی کمانڈ دی ہے کہ سلیکٹ سم کسٹمر بیلنس فرام کسٹمر جی. تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے پاس یعنی ظاہر ہے کہ نوڈز ہیں, جیسے اس کیس میں 2 نوڈز ہیں, دونوں نوڈز پہ جتنے بھی کسٹمر ہیں ان سب کا بیلنس سم ہوگا اور ایک سنگل ویلیو جو ہے وہ آ جائے گی اس کے سامنے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ پہلے انہیں کنیکٹ ہونا پڑتا پشاور کے ساتھ, وہاں سے بیلنس لیتے, پھر کنیکٹ ہونا پڑتا کوئٹہ کے ساتھ, وہاں سے بیلنس لیتے, پھر دونوں کو سم کرتے. اب سمپل وہ ایک ٹیبل کے اوپر جیسے انہیں یہ فیلنگ ہو رہی ہے جیسے ایک ٹیبل کے اوپر انہوں نے کمانڈ دی ہے اور اس سے ان کو یعنی ایک ویلیو مل گئی ہے. فرض کریں کہ وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوئٹہ میں کسٹمر اسٹور ہیں ان کا کتنا بیلنس ہے اور جو پشاور میں ان کا کتنا بیلنس ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ الگ الگ دونوں ٹیبلز کے اوپر کیوری دیں, وہ اگین جو آپ کا کسٹمر ہے, جو آپ کا گلوبل کسٹمر کا ویو ہے, اس کے اوپر وہ کیوری دیں, اور یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے اس کا ایک ویو آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ اس طرح
سے وہ ان کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرض کریں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے کسٹمرز ہیں کہ جن کے پاس اکراس آل دا برانچز کون کون سے ہمارے کسٹمرز ہیں کہ جن کا بیلنس جو ہے فرض کریں کہ وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں سائٹس پہ جائیں وہاں پہ کمانڈ اپلائی کریں, they would simply what they do, they would simply apply the command on the global view, اور اس سے یہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی جو انڈر لائن ٹیبلز ہیں ہمارے کیس میں 2 ہیں اور ریئل لائف سینیریو میں 3 4 5 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, ان تمام ٹیبلز کے اوپر یہ کیوری اپلائی ہوگی اور وہاں سے ڈیٹا فیچ ہو کے وہ جو ہے وہ آپ کے جو گلوبل یوزر ہے اس کو مل جائے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ایک سینیریو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے اس میں پرائمری ہاریزونٹل فریگمنٹیشن کو ڈسکس کیا ہے. اس لیکچر کا بیسیکلی آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ کو وہ ایک جو فیل ہے کہ جب ریئل لائف سچویشنز میں جب ہم فریگمنٹیشن کو اپلائی کریں گے اور خاص طور پہ پی ایچ ایف کو اپلائی کریں گے تو وہ سینیریوز کیا ہوں گے, وہ سچویشن کیا ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دکھائی ہے یہ بہت سمپل کر کے آپ کو دکھائی ہے. جب آپ اس چیز کو ریئل لائف سچویشن میں لیں گے تو اس میں اور بہت سے ایشوز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہوں گے, اور سب سے جو ایک میجر ایشو ہوگا وہ کنیکٹیوٹی کا ہوگا کہ آپ جو کسی ایک سائٹ پہ یا ملٹیپل سائٹس کے اوپر ہیں تو آپ جو ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوں گے. اس میں جو آپ کے ساتھ یا تو ایز ڈی بی اے آپ کے ہی کانسیپٹ جو ہیں نیٹ ورک کے اوپر وہ یا تو اسٹرانگ ہو یا بہتر ہو, یا پھر یہ ہے کہ جو نیٹ ورک کی ٹیم ہے آپ کی وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی اور وہ آپ کی جو ڈیٹا بیس کی لوکیشن ہے آپ کی آرگنائزیشن میں جہاں پہ ڈیٹا بیس کو پلیس کر رہے ہیں, کس سچویشن میں کس انوائرمنٹ میں ڈیٹا بیس کو پلیس کر رہے ہیں, اور جو دوسرا ڈیٹا بیس ہے جس سے لنک کرنا ہے وہ کس انوائرمنٹ میں موجود ہے. اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا نیٹ ورک کا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ یہ آپس میں لنک کیسے ہوں گے, بیکاز دس از کریٹیکل. آج کے لیکچر میں ہم نے پی ایچ ایف کو ڈسکس کیا. اپنے آئندہ کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیرائیوڈ ہاریزونٹل فریگمنٹیشن اور جو ورٹیکل فریگمنٹیشن اس کو ڈسکس کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.